बच्चों आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मिलकर प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुबहान अल्लाह। दुरूद पाक की तो क्या ही शान है। खुद मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मज़मून मिलता है कि जो शख्स दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेगा, कल बरोज़े क़यामत वो मेरे ज़्यादा नज़दीक होगा। अगर हम भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब चाहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से करीब होना चाहते हैं, तो हमें भी कसरत के साथ दुरूद पाक की कोशिश करनी होगी। मिलकर एक बार फिर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम भी ले आए हैं आपके लिए प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर। जी हाँ, वही प्रोग्राम जिसमें हमारे साथ 6 कंटेस्टेंट्स हुआ करते हैं और हम इनके दरमियान बड़े ही खूबसूरत 5 राउंड्स करवाते हैं। हर राउंड में इनसे सवालात होंगे और सवाल के जवाब में इनको नंबर्स दिए जाएंगे। जो ज़्यादा नंबर लेता चला जाएगा वो अगले राउंड में पहुंचता चला जाएगा और बिल आखिर इंशाअल्लाह हमें आज के 5वें राउंड में हमारे आज के प्रोग्राम का विनर वो भी मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत इंजॉय भी करेंगे और साथ ही साथ ढेर बहुत सारी मालूमात में भी इजाफा करेंगे। अच्छी नीयतों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आगे भी पहुंचाइए। अगर आप सोशल मीडिया पर हमें देख रहे हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह खूब बरकतें नसीब होगी। आइए बढ़ते हैं, हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे, मगर प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे बढ़ाने से पहले अपने कंटेस्टेंट से हम तारुफ लेते हैं। बेटा अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है। माशाअल्लाह, अब्दुल हबीब, क्या खूबसूरत नाम है आपका। वालिद का नाम क्या है बेटा? मोहम्मद जी। वाह सुभान अल्लाह, क्या ही शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस प्यारे नाम की। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा ही खूबसूरत नाम अपने बच्चों के नाम हुजूर के नाम पर रखिए और उसकी बरकतें हासिल कीजिए। बेटा कहाँ पढ़ते हैं अब्दुल हबीब? जामियातुल मदीना में। जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं? माशाअल्लाह। किस दर्जे में? दूसरे दर्जे में जी। वाह सुभान अल्लाह। चलें, अल्लाह आपको जल्दी आलिम बाअमल बनाए। बढ़ेंगे अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम हसन रज़ा अत्तारी है। मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद सुहेल है। माशाअल्लाह। हसन रज़ा, आप कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मदरसतुल मदीना। मदरसतुल मदीना में नाजरा पढ़ रहे हैं या हिफ्ज़ कर रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं। वाह भाई वाह। कितने पारे हिफ्ज़ कर चुके हैं? 27 पारे हिफ्ज़ कर चुके जी। वाह, यानी अगले 3 पारे कंप्लीट करने के बाद अब हाफिज़ कुरान इंशाअल्लाह हो जाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। लेकिन याद रहे बेटा, हिफ्ज़ करना बहुत आसान है, हिफ्ज़ को संभालना पूरा एक काम है। अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक को मुकम्मल एक टाइम दीजिएगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ज़िंदगी भर कुरान पाक आपको याद रहेगा। अल्लाह हमें कुरान की बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद इखलास है और मेरे वालिद का नाम दानिश। अच्छा माशाअल्लाह। इखलास भाई तो हमारे पहले भी कई प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, मेरा ख्याल है ज़ेरो ज़बर में भी पहले आ पाए ना। माशाअल्लाह, इस बार भरपूर तैयारी करके आए हैं। पिछली बार कहाँ तक पहुँचे थे? सेकंड लास्ट राउंड 4th राउंड तक पहुँचे थे। इस बार कहाँ तक पहुँचने का इरादा है? 5th राउंड। हाँ, अगर आप 5th राउंड जीतने में कामयाब हो गए तो हम आपको इंशाल्लाह कैश प्राइज देंगे और अगर नहीं भी जीते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा है और मेरे वालिद का नाम मोहम्मद अकील है। माशाल्लाह। अहमद रज़ा बेटा, आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। दारुल मदीना, किस क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में, यानी मैट्रिक होने वाला है। और फिर आगे क्या प्लान है? आगे इंशाल्लाह आलिम कोर्स करूँगा। आलिम कोर्स करेंगे, जामियातुल मदीना का हिस्सा बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको आलिम बाअमल बनाए, दीनों दुनिया की खूब भलाइयाँ और बरकत अता फरमाए। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान रज़ा अत्तारी है। उस्मान भाई, आपको कौन नहीं जानता। आप तो ज़ेरो ज़बर प्रोग्राम के यूँ कहा जाए कि प्रोमो में भी मौजूद हैं और कई बार आपको मैंने भी खुद देखा है और कई बहुत सारे नाज़रीन ने भी देखा होगा। चलें उस्मान भाई, ये बताएं कि पिछले प्रोग्राम्स में कहाँ तक पहुँचे थे? लास्ट राउंड अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट राउंड तक पहुँच गया था। लास्ट राउंड तक पहुँच गए थे, 5th राउंड तक। फिर आखिर में
آخر میں مگر نمبر کی وجہ سے آئے ہاں رنر اپ رہے تھے. چلیں جناب, اس بار کیا پروگرام ہے؟ انشاءاللہ فرسٹ. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. چلیں جی. میرا نام محمد رجب رضا اتاری ہے. ماشاءاللہ رجب رضا اتاری. رجب بھائی کہاں پڑھتے ہیں؟ دارالمدینہ صدر کیمپس. دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. اور کلاس 9th کلاس. ویری گڈ. آگے کیا پلان ہے رجب بھائی کا؟ درس نظامی. درس نظامی کا پروگرام ہے. جامعۃ المدینہ کا حصہ بنیں گے. اپنے خاندان میں, اپنی فیملی میں ایک ضرور عالم قرآن ہونا چاہیے تاکہ اس کی ہم برکتیں حاصل کر سکیں. علم قرآن کی روشنی ہمارے خاندان میں اچھے انداز کے ساتھ پھیلنا شروع ہو جائے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو شروع کریں گے ہمارے آج کے پروگرام کا فارمیٹ. پہلا راؤنڈ ہوگا, آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے, مگر آپ نے مجھے 3 جواب دینے ہیں کیونکہ میرے پاس 3 نمبرز ہیں. اگر آپ تینوں جواب دینے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو 3 پوائنٹس دیے جائیں گے. اگر آپ نے 2 جواب دیے تو آپ کو 2 پوائنٹس دیے جائیں گے. اور اگر آپ نے صرف 1 جواب دیا تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. آپ کی کیا تیاری ہے, کیا پلان ہے, کتنے پوائنٹس چاہیے؟ 3 پوائنٹس چاہیے, مگر اس کے لیے آپ کو تینوں جواب دینے ہوں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کے پروگرام کا پہلا راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا عبدالحبیب بھائی سے. سوال یہ ہے, قرآن پاک کی سورہ حجرات, سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اس سورت کی, اس کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اسپیشل مینرز اور مسلمانوں کو معاشرتی آداب کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور اپنے ایمان کا احسان جتانے والوں کی سرزنش کی گئی ہے. جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر, پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل, بارگاہ ناز میں آہستہ بول, ہو نہ سب کچھ رائے گا آہستہ چل. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے آداب خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت بیان فرمائے. اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے. آپ نے تینوں صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ہوگا حسن رضا سے, اور آپ سے سوال یہ ہے, سورہ رحمان شریف سبحان اللہ قرآن پاک کے کس پارے میں موجود ہے؟ 27ویں پارے میں. اور آپ نے 27 پارے حفظ کر لیے ہیں. سورہ رحمان بھی حفظ ہو گئی؟ جی ماشاءاللہ. سورہ رحمان سنائیں گے؟ جی سنائیں گے, لیکن آج آپ نے سورہ رحمان نہیں سنانی, مجھے سورہ رحمان کے کوئی 3 ٹاپکس بتانے ہیں. اللہ پاک کی عظیم نعمتوں کا بیان, حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے کھارے اور میٹھے سمندر میں موتی ڈالنے کا بیان. 5 4 3 2 1. حسن رضا نے جو جواب دیا اس میں سے ایک ہی جواب درست ہے. میں صحیح جواب ریپیٹ کر دیتا ہوں. اللہ کی عظیم نعمتوں کا بیان سبحان اللہ سورہ رحمان میں بار بار ہمیں تنبیہ کی گئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں سبحان اللہ, اپنے جسم میں غور کریں, اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. اللہ ہمیں اس کا شکر نصیب فرمائے. دوسرا جو مضمون ہے وہ ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش, میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کا بیان, اور اس جہاں کے ختم ہونے اور صرف اللہ پاک کے باقی رہنے کا ذکر. یہ بھی ہمیں سورہ رحمان میں ملتا ہے. حسن رضا کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا. سوال ہوگا اخلاص سے, اور اخلاص بھائی آپ سے سوال یہ ہے, سورہ حدید یہ بھی قرآن پاک کی سورت ہے, اس کے کوئی 3 ٹاپکس بتائیں. اللہ تعالیٰ کی صفات, اس کے اسماء الحسنیٰ کا بیان, مسلمانوں کو دین اسلام کے لیے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی, مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی. سورہ حدید کے 3 ٹاپکس اخلاص رضا نے ہمیں بتائے. اللہ پاک کی صفات اور اس کے اسماء حسنیٰ کا بیان, مسلمانوں کو دین اسلام کے لیے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب, اور مسلمانوں کو مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی. اللہ ہمیں صبر بھی نصیب فرمائے, اور اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال کثیر بھی عطا فرمائے, اور ہمیں دل بھی عطا فرمائے. اخلاص رضا نے صحیح جواب دے کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. سوال ہوگا احمد رضا سے, اور آپ سے سوال یہ ہے, قرآن پاک کا دل اس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ یاسین. سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے, مگر آپ نے سورہ یاسین کے 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں. ایک بستی انطاکیہ اور اس میں رہنے والے لوگوں کی مثال. کفار مکہ کو پہلی امتوں کے ہلاکتوں کے عذاب سے ڈرایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں تھے بلکہ قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے تھے. حضور علیہ السلام شاعر نہیں تھے, اور بلکہ قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والے تھے. ہاں, اس کو تھوڑا سا کریکٹ کریں گے بیٹا. میں تینوں ٹاپکس ریپیٹ کر دیتا ہوں, تھوڑا سا کریکشن ہے اس میں. سورہ یاسین کے جو 3 ٹاپکس آپ نے بتائے, ایک بستی انطاکیہ, اس کے لوگوں کی مثال بیان کی گئی.
کفار مکہ کو پہلی امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بتا کر ڈرایا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شاعر نہیں بلکہ وہ تو قرآن پاک کے ذریعے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ احمد رضا کا جواب درست مانتے ہوئے 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ اب سوال ہوگا محمد عثمان سے، اور محمد عثمان تھوڑے سے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، ریلیکس ہو جائیں بھائی، پانی وانی پلاؤں؟ چلیں، آپ نے سورہ شورا کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ کام نعمت اللہ کے دستے قدرت میں ہے، قیامت میں کامیابی ملنے والے اعمال، اللہ کی صفات کا بیان۔ آپ نے کہا کہ تمام نعمتیں اللہ کے دستے قدرت میں ہیں، یہ بالکل برحق ہے، مگر سورہ شورا کے جو 3 ٹاپکس بیان ہوئے اس میں یہ بتایا گیا کہ رزق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، دنیا و آخرت میں کامیابی دلانے والے اعمال کا بیان یہ بھی سورہ شورا میں ملتا ہے، اور اللہ پاک جسے چاہے اولاد عطا کرے اور جسے چاہے نہ عطا کرے۔ مجلس فیصلہ کرے گی کہ ہمارے محمد عثمان بھائی کو کتنے پوائنٹس دیے جائیں گے۔ جی جناب، مجلس نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیں جناب، اب سوال ہوگا رجب بھائی سے، اور رجب بھائی آپ نے بتانا ہے سورہ جاسیہ میں جو ٹاپکس بیان ہوئے ان میں سے کوئی 3 ٹاپکس بتائیں۔ اللہ پاک کی عظیم نعمتوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت، بنی اسرائیل پر عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کی گئیں، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان موجود ہے۔ سورہ جاسیہ کے جو 3 ٹاپکس ہمارے رجب بھائی نے بتائے، اللہ پاک کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، نمبر 2 بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کی گئیں، اور نمبر 3 قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ رجب بھائی کو 3 پوائنٹس دیے جاتے ہیں۔ ایک سوال آپ سب سے ہو گیا، باری ہے ایک اور سوال کرنے کی۔ سوال ہوگا عبد الحبیب بھائی آپ سے، سورہ قصص کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر تورات ملنے تک کا تفصیلی واقعہ کا بیان، قیامت کے دن مشرکوں اور ان کے شریکوں کی حالات کا بیان، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعے کا بیان۔ سورہ قصص کے 3 ٹاپکس عبد الحبیب نے صحیح بتا کر 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے حسن رضا کی، اور حسن رضا آپ نے سورہ عنکبوت کے 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ 5 4 3 2 1۔ سورہ عنکبوت کے جو 3 ٹاپکس ہم نے انہیں دیے تھے، جن کی انہوں نے تیاری کرنی تھی، دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ یاد رکھیے، قرآن بتا رہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ آج چھوٹی چھوٹی پریشانی پر لوگ گھبرا جاتے ہیں، مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہمیں غم سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا ٹاپک جو سورہ عنکبوت میں ملتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی حد بیان کی گئی، اور اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ حسن رضا نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اب سوال ہوگا اخلاص بھائی سے، آپ نے سورہ فاتر کے کوئی 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ کفار مکہ کے جھٹلانے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی، شیطان کے دھوکے سے بچنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں بیان کی۔ جی جناب، سورہ فاتر کے جو 3 ٹاپکس بیان ہوئے، کفار مکہ کے جھٹلانے پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی، شیطان کے دھوکے سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی۔ تینوں صحیح جواب دے کر اخلاص رضا نے بھی 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سوال ہوگا احمد رضا سے، اور آپ نے سورہ رعد کے 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ اسلام کے بیسک بلیفز بیان کیے گئے، دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کا بیان، انسان کے محافظ فرشتوں کا بیان۔ احمد رضا نے 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ سوال ہوگا محمد عثمان سے، اور عثمان بھائی آپ نے سورہ حجر کے 3 ٹاپکس بیان کرنے ہیں۔ عثمان بھائی کی تیاری کمزور نظر آ رہی ہے۔ 5 4 3 2 1۔ اللہ اکبر۔ چلیں جناب، سورہ حجر کے 3 ٹاپکس، آسمان کو شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا بیان، نیک لوگوں کو آخرت میں ملنے والی جزا کا بیان،
حضرت ابراہیم علیہ کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان ہوا. عثمان رضا سے غلطی ہو گئی, کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے آخری سوال کرنے کی, اور آخری سوال ہوگا رجب رضا سے. سوال ہے سورہ مریم, یہ بھی قرآن پاک کی سورت ہے, کوئی 3 ٹاپکس بیان کریں. سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ, اور طور پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک سے مناجات کرنے کا بیان. رجب رضا نے صحیح ٹاپکس بتا کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. زیر و زبر زیر و زبر. جی, پہلے راؤنڈ کے اختتام پر اسکور بورڈ ہمیں جو بتا رہا ہے, عبد الحبیب نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس, حسن رضا کا ہے 1 پوائنٹ, اخلاص رضا نے حاصل کیے ہیں 6 پوائنٹس, احمد رضا کے ہیں 6 پوائنٹس, عثمان بھائی نے کوئی پوائنٹ حاصل نہیں کیا, مگر دل چھوٹا نہیں کرنا کیونکہ ابھی ہمارے پاس 2 مزید راؤنڈز موجود ہیں جس میں آپ بھرپور پوائنٹس حاصل کر سکتے ہیں. رجب رضا کے ہیں 6 پوائنٹس. بڑھیں گے ہمارے دوسرے راؤنڈ کی طرف, اور دوسرے راؤنڈ میں بھی آپ سب سے باری باری سوالات ہوں گے, مگر اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو آپشنز دیے جائیں گے. آپ نے صحیح آپشن کو چوز کر کے 2 پوائنٹس حاصل کرنے ہیں. اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس, اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. دیکھتے ہیں آپ لوگ نمبر لینے میں کامیاب ہوتے ہیں یا اپنے پاس موجود نمبروں میں سے مجھے واپس لوٹا دیتے ہیں. شروع کریں گے ہمارا دوسرا راؤنڈ. پہلا سوال ہوگا عبد الحبیب بھائی سے, اور آپ سے سوال یہ ہے, یہ قرآنی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یہ دعا کن انبیاء اکرام علیہ السلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہا. آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام. آپشن نمبر 3 حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا حضرت آدم و حوا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا, مگر آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ بالکل غلط ہے, کیونکہ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام. عبد الحبیب سے غلطی ہو گئی, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. سوال ہوگا حسن رضا سے, اور آپ نے بتانا یہ ہے سورہ کہف میں کتنی آیتیں ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 109, آپشن نمبر 2 110, آپشن نمبر 3 111. 111. آپ نے کہا 111. حسن رضا, آپ 27 پاروں کے حافظ ہیں, سورہ کہف کی آپ نے آیتیں بتانی تھی, آپ نے آپشن چوز کیا 111, جبکہ صحیح آپشن تھا 110. آپ سے بھی غلطی ہو گئی, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. سوال ہوگا اخلاص سے, اور آپ نے بتانا یہ ہے سورہ کہف میں کتنے حروف موجود ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس. آپشن نمبر 1 6359, آپشن نمبر 2 6360, آپشن نمبر 3 6361. آپ اسے کہتے ہیں آپشن 1, 2 اور 3. آپشن نمبر 2, اخلاص بھائی نے آپشن چوز کیا 2, جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے, مگر آپ نے جو آپشن چوز کیا وہ بالکل درست ہے. اخلاص رضا نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے احمد رضا کی, اور آپ نے بتانا یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 83 میں کس شخصیت سے متعلق کفار مکہ کا سوال ملتا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ, آپشن نمبر 2 حضرت ذوالکفل علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. احمد رضا کے پاس 2 مزید آپشنز موجود تھے, مگر احمد رضا نے آپشن نمبر 3 یعنی حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کہا, اور آپ نے جو کہا وہ بالکل درست کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سوال ہوگا عثمان بھائی سے, اور آپ سے سوال ہے یہ قرآنی دعا رب انصرنی علی القوم المفسدین, یہ دعا کس نبی علیہ السلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت نوح علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت لوط علیہ السلام. آپ آپشن 1, 2 اور 3 بھی کہہ سکتے ہیں. آپشن نمبر 3.
آپ نے کہا آپشن نمبر 3. عثمان بھائی ویسے ہی آپ کو نمبروں کی ضرورت تھی, پچھلے آپ کے پاس کوئی نمبر نہیں تھے. اگر یہ بھی جواب آپ کا غلط ہو گیا تو آپ مائنس میں چلے جائیں گے. آپ نے آپشن چوز کیا آپشن نمبر 3, اور یہ دعا تھی رب انصرنی علی القوم المفسدین. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا. آپ نے بالکل صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے رجب رضا کی, اور آپ نے بتانا یہ ہے قرآنی دعا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ دعا کن انبیاء اکرام علیہ السلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت آدم و حوا علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام. آپشن نمبر 3 حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام. آپشن نمبر 1. حضرت آدم و حوا آپ نے کہا جواب, مگر آپ نے جو جواب دیا وہ بالکل غلط ہے. صحیح جواب تھا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام. رجب رضا کا 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. ایک سوال آپ سب سے ہو چکا, باری ہے ایک اور سوال کرنے کی, اور سوال ہوگا عبد الحبیب سے. سوال یہ ہے سورہ ملک میں کتنے رکوع ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں 1 رکوع, آپشن نمبر 2 2 رکوع, آپشن نمبر 3 3 رکوع. 2 رکوع. آپ نے کہا 2 رکوع. سورہ ملک پڑھتے ہیں؟ جی. روزانہ رات کو پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی, روز پڑھتے ہیں؟ جی. جناب روز پڑھتے ہیں تو یقیناً اس پر توجہ بھی ہوگی. صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری ہے حسن رضا کی, اور حسن رضا سے سوال ہے, غور سے سوال سنیے گا. سورہ ملک قرآن پاک کے کون سے نمبر کی سورت ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 67, آپشن نمبر 2 57, آپشن نمبر 3 47. 67. ویسے ہی حسن رضا کو نمبروں کی ضرورت تھی, اور حسن رضا نے جو جواب دیا ہے وہ بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب, حسن رضا نے بھی 2 نمبروں کا اضافہ کر لیا. سوال ہوگا محمد اخلاص سے, اور آپ سے سوال یہ ہے روایات میں سورہ ملک پڑھنے کے حوالے سے کون سا وقت بتایا گیا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہے. آپشن نمبر 1 صبح کا وقت, آپشن نمبر 2 شام کا وقت, آپشن نمبر 3 رات کا وقت. آپشن نمبر 3 رات کا وقت. آپشن نمبر 3 رات کا وقت. آپ سورہ ملک رات کے وقت پڑھتے ہیں؟ کبھی کبھی لے جاتی. آج سے نیت کر لیں کہ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ بھی پڑھیں گے. مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں کہ روزانہ انشاءاللہ رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کر لیا کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اخلاص بھائی نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سوال ہوگا احمد رضا سے, اور آپ سے سوال یہ ہے, یہ قرآنی دعا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یہ دعا کس نبی علیہ السلام نے مانگی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپشن نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام, آپشن نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام, اور آپ نے جو آپشن چوز کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے. احمد رضا نے بھی 2 نمبر حاصل کر لی ہیں. باری ہے محمد عثمان کی, اور آپ سے سوال ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 279 میں کن لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول نے لڑائی کا اعلان کیا ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 سود کھانے والوں سے, آپشن نمبر 2 جھوٹ بولنے والوں سے, آپشن نمبر 3 رشوت لینے والوں سے. سود کھانے والوں سے. آپ نے کہا سود کھانے والوں سے اللہ اور اس کے رسول نے لڑائی کا اعلان کیا ہے. صحیح جواب دے کر محمد عثمان نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال ہوگا محمد رجب رضا سے, اور آپ سے سوال یہ ہے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں کن لوگوں پر لعنت کی گئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن نمبر 1 چغل خوروں پر, آپشن نمبر 2 جھوٹوں پر, آپشن نمبر 3 چوروں پر. جھوٹوں پر. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. رجب رضا نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. زیر و زبر زیر و زبر
जी मदनी चैनल के नाज़रीन, दूसरे राउंड का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। स्कोर बोर्ड आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। अब्दुल हबीब ने दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गए 7 पॉइंट्स। हसन रजा ने भी हासिल किया है 1 पॉइंट, टोटल हो गए 2 पॉइंट्स। इखलास ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। अहमद रजा ने भी दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल हो गए 10 पॉइंट्स। मोहम्मद उस्मान ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 4 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 4 पॉइंट्स। रजब रजा ने दूसरे राउंड में हासिल किया है 1 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। तो आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे राउंड की तरफ। और तीसरे राउंड में कौन जवाब देगा? जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। जी जनाब, जो बजर बजाने में कामयाब हो जाएगा। याद रहे, बजर बजानी है, दबेगी तो सबकी, लेकिन बजेगी उसी की जो सबसे पहले बजर दबाएगा। तो आपने सबसे पहले सवाल कंप्लीट सुनना है और उसके बाद बजर को दबाना है, और जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसी की बजर बीप करेगी। पहले अपनी अपनी बजर चेक करवाएंगे अब्दुल हबीब भाई, हसन रजा, इखलास, अहमद रजा, मोहम्मद उस्मान, रजब रजा। चलें जनाब, सब ने अपनी अपनी बजर चेक करवा दी है। याद रहे, आपने सवाल कंप्लीट सुनना है और फिर बजर बजानी है। अगर आपने सवाल कंप्लीट नहीं सुना और बजर दबा दी तो आपसे सवाल नहीं किया जाएगा, बल्कि आपके नंबर्स माइनस किए जा सकते हैं। लिहाजा आपने सवाल कंप्लीट सुनना है, फिर बजर बजानी है। सही जवाब देने की सूरत में आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने गलती की तो आपसे 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। कोई कंफ्यूजन? शुरू करें तीसरा राउंड। याद रहे, तीसरे राउंड के एंड पर जिसके नंबर सबसे ज्यादा कम होंगे वो हमारे प्रोग्राम से 2 बच्चे एलिमिनेट हो जाएंगे। किस किसने एलिमिनेट होना है? अरे आप सबने रहना है। चलें, इखलास भाई हाथ उठा रहे हैं। इखलास भाई एलिमिनेट होना है? ऐसा ना करें जनाब, नसीब आजमाए। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स मौजूद हैं, हो सकता है कि जो पीछे है वही आगे बढ़ जाए। शुरू करेंगे हमारा तीसरा राउंड। पहला सवाल, किस सूरत को दिन के शुरू में पढ़ा जाए तो पढ़ने वाले की जरूरतें पूरी कर दी जाती हैं? रजब रजा, सवाल वापस दोहरा दें। अल्लाहु अकबर। सूरह यासीन शरीफ याद आ गया। सवाल सूरह यासीन शरीफ है। सवाल का जवाब सूरह यासीन शरीफ। सवाल का जवाब सूरह यासीन है। अगर मैं आपसे कहूं कि सवाल बताएं क्या था? जो कौन सी सूरत है जो दिन के शुरू में पढ़ी जाए तो वो हाजतें पूरी कर दी जाती है। मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कोई वजीफा बताएं, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती, हाजतें पूरी नहीं होती। आज हमारे इस प्रोग्राम से आपको ये वजीफा मिल गया कि सूरह यासीन को दिन के शुरू में पढ़ा जाए तो पढ़ने वाले की जरूरतें पूरी हो जाती हैं। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। रजब रजा ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। दूसरा सवाल होगा और सवाल है, कुरान पाक की कौन सी सूरत पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होगी? मोहम्मद उस्मान, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा को पढ़कर दुआ मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। सही जवाब देकर उस्मान ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने वाले को क्या इनाम मिलेगा? हसन रजा, जन्नत में अपना महल पाएगा। मदनी चैनल के नाजरीन, आज दुनिया में लोग बड़ी ख्वाहिश करते हैं, कोशिश करते हैं, तगोदो करते हैं कि हमारा घर अच्छे अंदाज के साथ होना चाहिए, अच्छी जगह पर होना चाहिए, कॉर्नर का प्लॉट होना चाहिए, शानदार नजर आना चाहिए, अच्छे इलाके में होना चाहिए। अगर जन्नत का महल चाहते हैं तो सुबह शाम 10 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने वाले को ये इनाम मिलेगा। तो फिर क्यों ना सूरह इखलास पढ़ी जाए और जन्नत के महलात पाए जाएं। हसन रजा ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की इब्तिदाई आयतें कहाँ नाजिल हुई? अहमद रजा, गारे हिरा। आपने कहा गारे हिरा में इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई। गारे हिरा था या गारे सोर? गारे हिरा। गारे हिरा आपने देखा है? जी नहीं, दुआ करें अल्लाह के। जी जनाब, अल्लाह हमें और आप सबको, मदनी चैनल के नाजरीन, दुआ कीजिए। आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ गो हूँ। अल्लाह करीम जिसने कभी नहीं देखा उसे जल्दी जल्दी गारे हिरा की भी जियारत नसीब फरमाए। अहमद रजा ने सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, मुकम्मल कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? हसन रजा, तकरीबन 23 साल। तकरीबन 23 साल। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। हसन रजा अच्छे अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं जनाब। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल है, तिलावत के दौरान किस डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए? अब्दुल हबीब, किबले की तरफ। किबले की तरफ। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिया है। बढ़ेंगे अगला सवाल और अगला सवाल है, सूरह रहमान कुरान पाक के किस पारे में है? हसन रजा, 27वें पारे में। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल, कुरान पाक की एक सूरत सूरह नज्म है,
नजम का माना बताएं। अहमद रजा, सितारा। आपने कहा नजम का माना है सितारा और सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब बढ़ेंगे अगला सवाल, जवाब कौन देगा? जो बजर बजाएगा। जी जनाब, जो बजर बजाएगा। और बजर जिस पर आपने बजानी है वो सवाल है कुरान पाक के 7वें पारे का नाम बताएं। हसन रजा, वइदा समिउ। वइदा समिउ, 27 पारे के हाफिज हो चुके हैं। 7वें पारे का नाम बताना मुश्किल नहीं था, सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। हसन रजा मुसलसल अपने नंबर्स में इजाफा करते चले जा रहे हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और सवाल है कौन सी सूरत हर मर्ज की दवा है? रजब रजा, सूरह फातिहा। हर मर्ज की दवा है, सल्ले अला मुहम्मद, तावीज हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। कुरान पाक पढ़ें, नबी पाक पर दुरूद पढ़ें, इंशाअल्लाह बलाएं भी दूर होंगी, मुसीबतें भी दूर होंगी, बीमारियां भी दूर होंगी। अगर कोई मुसीबत है, बीमारी है, सूरह फातिहा की तिलावत करें, अल्लाह ने इसमें हर मर्ज की शिफा रखी है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और सवाल है कुरानी दुआ, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ, इस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी? रजब रजा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जी ये दुआ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी, बड़ी प्यारी दुआ है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह। बढ़ेंगे हमारे तीसरे राउंड के आखिरी सवाल की तरफ और सवाल है कुरान पाक का पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 282 में किस चीज के अहकाम बयान किए गए? रजब रजा, 280 कर्ज के अहकाम। जी जनाब, कर्ज के अहकाम कुरान पाक के पारा 3 सूरह बकरा आयत नंबर 282 में आए। रजब रजा ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा तीसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं कौन जबर रहा और कौन जेर हो गया। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। तीसरे राउंड का रिजल्ट कार्ड मेरे हाथ में आ चुका है। अब्दुल हबीब ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 9 पॉइंट्स। हसन रजा ने बहुत ज्यादा जबरदस्त जवाब दिए, कमबैक किया, तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 8 पॉइंट, टोटल स्कोर हो गया 10 पॉइंट्स। इखलास ने तीसरे राउंड में हासिल किए 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 12 पॉइंट्स। अहमद रजा ने भी तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 12 पॉइंट्स। मोहम्मद उस्मान ने तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 6 पॉइंट्स। रजब रजा ने तीसरे राउंड में बेहतरीन जवाब दिए, हासिल किए 8 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 15 पॉइंट्स। इसी के साथ फैसला हो गया। अब्दुल हबीब और हमारे मोहम्मद उस्मान चौथे राउंड में हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। उम्मीद करता हूं कि अगली बार आएंगे, भरपूर तैयारी के साथ आएंगे बेटा, नीचे रेड जोन में तशरीफ रखेंगे। हम बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड की तरफ। चौथा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार राउंड हुआ करता है, क्योंकि इसमें हम अपने बच्चों को दिया करते हैं फ्लिप बोर्ड, जिस पर तहरीर है सही या गलत। इन्होंने बोल कर नहीं बल्कि दिखाकर हमें जवाब देना होगा। कही जाने वाली बात इनके नज़दीक सही है या गलत, ये हमें दिखाएंगे, हम इन्हें स्कोर करेंगे। सही जवाब देने की सूरत में आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। आपने पॉइंट्स लेने हैं या देने हैं? लेने। चलें जनाब, याद रहे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेने हैं, क्योंकि इस राउंड के एंड पर भी जिसके नंबर्स कम होंगे उन 2 बच्चों को हम अपने इस प्रोग्राम से एलिमिनेट कर देंगे और हम अपने 5वें राउंड में बढ़ जाएंगे। शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। पहला सवाल आप चारों से, याद रहे आप चारों को बैक वक्त हर सवाल के जवाब पे स्कोरिंग की जाएगी, आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे। बेहतरीन मौका है अपने पॉइंट्स में इजाफा करने का। गौर से सवाल सुनिएगा, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसमें हम शामिल किया करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड। पहला सवाल आप चारों से, सवाल ये है, पारा 6 सूरह माइदा से कुरान पाक की दूसरी मंजिल का आगाज होता है। बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा सही और बिल्कुल सही कहकर 1-1 पॉइंट हासिल कर लिया है। चारों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जनाब। बढ़ेंगे हमारे चौथे राउंड के दूसरे सवाल की तरफ और दूसरा सवाल है, पारा 11 सूरह यूनुस से कुरान पाक की चौथी मंजिल स्टार्ट होती है। बताइए बात सही है या गलत? चारों ने कहा गलत। हसन रजा क्यों कहा गलत? क्योंकि गलत है इसलिए? जी मैं आपको बताऊं क्यों गलत है, क्योंकि वहां से चौथी नहीं बल्कि तीसरी मंजिल स्टार्ट होती है। सही जवाब देकर चारों ने 1-1 नंबर हासिल कर लिया है।
بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے قرآن پاک کی آیتوں کے درمیان زا کی علامت آتی ہے، اس پر ٹھہرنا بہتر ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ دو نے ڈیسیجن لیا، بات صحیح ہے، دو نے کہا غلط۔ جس نے کہا غلط اس کا جواب ہو گیا بالکل صحیح، اور جس نے کہا صحیح اس سے غلطی ہو گئی، کیونکہ زا کی علامت پر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ غلط کہنے والوں نے صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک میں سجدے کی ٹوٹل 15 آیات موجود ہیں، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا غلط، اور بالکل صحیح کہا، کیونکہ قرآن پاک میں 15 نہیں بلکہ کتنے سجدہ آیات موجود ہیں؟ 14 جناب، چاروں نے صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال غور سے سنیے گا، قرآن پاک کی تلاوت کے دوران ایک اور علامت آتی ہے، جیم کی علامت، اس پر ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے، بتائیے جو بات میں نے کہی وہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ سب نے کہا صحیح، یعنی ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ آپ چاروں کے جواب بالکل درست ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک کے رموز و اوقاف ہمیں ضرور آنے چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران کبھی جیم لکھا آ جاتا ہے، کبھی زا لکھا آ جاتا ہے، کبھی صاد لکھا آ جاتا ہے، اس پر کیا کرنا چاہیے یہ ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی بڑی ہی خوبصورت اپلیکیشن کے ذریعے جو دعوت اسلامی نے شائع کی ہے، اس سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر قرآن پاک میں رموز و اوقاف موجود ہوتے ہیں، اس سے بھی پڑھ کر ہم یہ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کا علم نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے قرآن پاک کی سورہ فرقان مکی سورت ہے، بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ تین بچوں کا کہنا ہے بات صحیح ہے، ایک نے کہا غلط ہے، جس نے کہا غلط اس سے ہو گئی غلطی، جس نے کہا صحیح اس نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ تین بچوں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال ہے 10واں سجدہ تلاوت قرآن پاک کے 23ویں پارے میں موجود ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا صحیح اور سب نے کہا صحیح، صحیح جواب دے کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نمل مدنی سورت ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے ایک ساتھ کہا صحیح اور ایک ساتھ غلطی کر لی۔ سورہ نمل مدنی نہیں بلکہ مکی سورت ہے، ایک ایک نمبر سب سے واپس چلا جائے گا۔ اگلا سوال غور سے سنیے، چوتھا سجدہ تلاوت 14ویں پارے میں نہیں ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ تین بچوں نے کہا صحیح، ایک نے کہا غلط، جس نے کہا صحیح اس کا جواب ہو گیا صحیح، کیونکہ چوتھا سجدہ تلاوت 14ویں پارے میں نہیں بلکہ 15ویں پارے میں موجود ہے۔ اخلاص بھائی سے غلطی ہو گئی، باقی تینوں کو ایک ایک پوائنٹ دیا جائے گا۔ اگلا سوال، سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا صحیح اور سب نے صحیح کہہ کر ایک ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک میں 115 سورتیں نہیں ہیں، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ کنفیوز کرنے والا سوال تھا، دو نے کہا غلط، دو نے کہا صحیح، جس نے کہا صحیح اس کا جواب ہو گیا صحیح۔ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں، 115 نہیں ہیں، صحیح کہنے والوں کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ غور سے سنیں گے بیٹا، قرآنی آیات نازل ہونے کے سبب کو شان نزول کہا جاتا ہے، بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ تین بچوں کا کہنا ہے بات صحیح، ایک نے کہا غلط، جس نے کہا صحیح اس کا جواب ہو گیا صحیح، کیونکہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ صحیح کہنے والوں کو ایک ایک نمبر دیا جائے گا۔ جی جناب، اسی کے ساتھ ہمارا چوتھا راؤنڈ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دیکھتے ہیں رزلٹ کارڈ، کون ہمارے ساتھ 5ویں راؤنڈ میں پہنچا اور کون زیر ہو کر ریڈ زون میں آ گیا۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ بسا اوقات کوئز مقابلوں میں یہ بھی ہوتا ہے، یہ مقابلہ ٹائی ہو جاتا ہے، ایک سیم پوزیشن پر دو کنٹیسٹنٹ آ کر کھڑے رہ جاتے ہیں اور پھر ان کے درمیان اسپیشل مقابلہ کروانا پڑتا ہے۔ آپ کو بتاؤں آج بھی ہمارے اس پروگرام میں کچھ ایسا ہی شاندار ہوا ہے کہ دو بچے آ کر ٹائی پوزیشن پر آ چکے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ہم نے مقابلہ کروانا ہے۔ رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے ان دو بچوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اخلاص اور احمد رضا،
آپ دونوں کے ہیں 18 پوائنٹس، کیونکہ آپ دونوں نے چوتھے راؤنڈ میں 6 صحیح جواب دے کر 6 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ آپ دونوں کے 18 پوائنٹس موجود ہیں، کیونکہ ہمیں آپ دونوں میں سے ایک بچے کو آگے لے کر جانا ہے اور ایک کو ریڈ زون میں بھیجنا ہوگا۔ آپ دونوں کے درمیان ہم ایک اسپیشل مقابلہ کروائیں گے۔ ایک سوال ہوگا، جو صحیح جواب دے گا وہ 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائے گا، اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں۔ جی یہ بزر راؤنڈ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ نے بزر پر جواب دینا ہوگا۔ سوال یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد، جی سوال بھی کمپلیٹ کریں گے اور جواب بھی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ اگر یہی سوال میرا مقصود تھا تو آپ کا جواب کیا ہے؟ ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب۔ آپ نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ احمد رضا نے صحیح سوال اور اس کا جواب صحیح دے کر اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ چلیں جناب، ماشاءاللہ احمد رضا ویسے ہی اچھے انداز کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اخلاص بھائی نے بھی اچھی کوشش کی، آپ کا بھی شکریہ۔ حسن رضا کا بھی رزلٹ اناؤنس کر دیتے ہیں۔ حسن رضا نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 5 پوائنٹس، ٹوٹل آپ کا اسکور ہو گیا 15 پوائنٹس۔ اور رجب بھائی آپ کے پہلے کتنے پوائنٹس تھے؟ 15۔ جی 15 پوائنٹس آپ کے پہلے تھے، اور آپ نے چوتھے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 8 پوائنٹ۔ ٹوٹل اسکور کتنا ہو گیا؟ 23 پوائنٹس۔ رجب بھائی اور احمد رضا 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں۔ جی جناب، احمد رضا اور رجب رضا کے درمیان انشاءاللہ 5واں راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آئیں گے انشاءاللہ، تشریف رکھیں گے، اور ہم بڑھیں گے ہمارے 5ویں راؤنڈ کی طرف۔ 5واں راؤنڈ بڑا ہی انٹرسٹنگ راؤنڈ، کیونکہ 5واں راؤنڈ پکٹوریل راؤنڈ ہوتا ہے۔ اس میں ہم ایک تصویر دکھاتے ہیں اور اس تصویر سے متعلق سوال ہوگا کہ بتائیں قرآن پاک میں اس تصویر کے بارے میں کہاں ذکر ملتا ہے، کس پارے میں، کس آیت اور کس صورت میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ شروع کریں گے ہمارا 5واں راؤنڈ، بزر راؤنڈ ہوگا۔ جو بزر بجانے میں کامیاب ہو جائے گا وہی جواب دینے کا حقدار قرار پائے گا۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں دیا جائے گا 1 پوائنٹ، اور اگر غلط جواب دیا تو واپس لے لیا جائے گا 1 پوائنٹ۔ اپنی اپنی بزر بھی چیک کروائیں گے۔ احمد رضا، رجب رضا، چلیں جناب، دونوں بچوں کی بزر زبردست کام کر رہی ہے۔ شروع کریں گے ہمارا 5واں راؤنڈ۔ پہلا سوال ہوگا مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین کے ذریعے دکھائیے جناب اسکرین پر۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی بزر بجائیے احمد رضا نے۔ بتائیے سیاہی انک کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ ان کا ذکر پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں ہے۔ پیارے بچوں، آپ قلم کا استعمال کرتے ہیں، انک ہمیں روشنی دیتی ہے، سیاہی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ قرآن پاک میں انک کا ذکر بھی آیا۔ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ صحیح جواب دے کر احمد رضا نے نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف۔ دکھائیے جناب اسکرین پر ہمیں دوسری تصویر کیا دکھائی جاتی ہے؟ زیرو زبر، زیرو رجب رضا، کمروں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 4 میں موجود ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، کبھی قلم سے لکھتے ہیں، کمروں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مگر کیا ہم جانتے ہیں قرآن پاک میں کمروں کا بھی ذکر، انک کا بھی ذکر، پھل فروٹ کا بھی ذکر، وہ کون سی ایسی شے ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا؟ رجب رضا نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سوال کی طرف، اور اگلا سوال بھی ہوگا اسکرین کے ذریعے۔ دکھائیے اسکرین پر ہمیں کیا تصویر دکھائی جاتی ہے؟ ہوتا ہے کون؟ جی احمد رضا نے بزر بجائی ہے۔ بتائیے پیالے کا ذکر قرآن پاک کے کس مقام پر آیا؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتانی ہوگی۔ پیالے کا ذکر پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 70 میں آیا ہے۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال دکھائیے، اسکرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ زیرو زبر، احمد رضا، جی احمد رضا بتائیے آپ کے پاس دل موجود ہے؟ جی جی جناب، دل سب کے پاس ہوتا ہے، مگر آپ نے بتانا یہ ہے کہ دل کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ دل کا ذکر پارہ 21 سورہ احزاب آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ آپ نے کہا دل کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 21 سورہ احزاب
آیت نمبر 4 میں آیا، صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال دکھائیے جناب اسکرین پر۔ زبر زیرو زبر جی رجب رضا بتائیے، محل کا ذکر قرآن پاک میں کہاں موجود ہے؟ پارہ، سورت، آیت تینوں بتائیں گے بیٹا۔ محل کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 74 میں موجود ہے۔ آج دنیا میں بڑی کوشش کی جاتی ہے شاندار محل بنانے کی، اگر کوشش کرنی ہے تو جنت کے محلات کی کریں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ رجب نے صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال دکھائیے جناب اسکرین ہم سے کیا پوچھتی ہے؟ کچھ سوال پھر دیکھیں گے بزر بجائی ہے رجب رضا نے۔ جی بتائیے، باغات کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ باغات کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں موجود ہے۔ آپ نے جواب دیا پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 25، صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال اسکرین ہم سے پوچھے گی، دکھائیے اسکرین پر۔ زیرو زبر زیرو زبر رجب نے بزر بجائی ہے، بتائیے بادلوں کا ذکر قرآن پاک کے کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں ہے؟ بادلوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف آیت نمبر 57 میں موجود ہے۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال دکھائیے جناب۔ ہوتا ہے کون زیرو زبر احمد رضا، ٹڈیوں کا ذکر پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں آیا ہے۔ ٹڈیوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں آیا، صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال دکھائیے جناب اسکرین پر۔ زیرو زبر رجب رضا نے بزر بجائی ہے۔ رجب، قرآن پاک میں شہد کا ذکر کس پارے، کس سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ شہد کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 15 میں موجود ہے۔ پارہ بھی صحیح بتایا، سورت بھی صحیح بتائی، آیت بھی صحیح بتا کر رجب رضا نے نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال اور آخری سوال، بتائیے اسکرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ زیرو زبر رجب رضا نے ایک بار پھر بزر بجا دی ہے۔ زمین اور آسمان کا ذکر قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں موجود ہے۔ رجب رضا نے کہا زمین اور آسمان کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں آیا، اور آپ نے جو جواب دیا بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج کے پروگرام کا رزلٹ بھی اناؤنس کریں گے، کون آج ونر رہا اور کون آج رنر اپ رہا وہ بھی بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سب میرے پاس تشریف لے آئیں، بیٹا آپ بھی قریب آ جائیں، آپ سب کو بھی تحفے دیے جائیں گے۔ مدنی چینل کی یہ ریت ہے، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ آپ کے لیے یہ شاندار تحفہ مجلس نے تیار کیا ہے۔ آمین و ایاکم و ایاکم۔ ماشاءاللہ۔ جی رجب بھائی، نہیں رجب بھائی نہیں لے رہے، چلیں جی آپ۔ مدنی چینل کی یہ ریت ہے، پیچھے رہ جانے والوں کو بھی انعام دیا جاتا ہے، اور جو رنر اپ رہا اسے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ ہمارے آج کے پروگرام کے رنر اپ ہیں احمد رضا، حاصل کیے ہیں 22 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ اور رجب رضا کے لیے کیش پرائز حاصل کیے ہیں 29 پوائنٹس۔ اس سے کتابیں خریدیے گا، اچھی جگہ پر خرچ کیجیے گا۔ اللہ کریم ہمیں علم دین کی برکت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اسے شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہمیں برکت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ بچوں آؤ، پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال۔